हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूएस के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम साहब, जो इस्लामाबाद में अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। इनफैक्ट उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान का विज़िट किया। अगर आपको याद हो तो इससे पहले उन्होंने कश्मीर का और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गवादर का विज़िट किया। यकीनन तीनों जगह ऐसी हैं कि इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और एक बड़ी अपनी इम्पोर्टेंस है। वो बेशक हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अभी रिसेंटली जब उन्होंने विजिट किया अताबाद, जो एक लेक वहां पे इनफेक्ट बना हुआ है, वहां पे इंडस रिवर के ऊपर, तो वहाँ उन्होंने तकरीबन 4 रोज़ का उन्होंने विज़िट किया है। वो हुंज़ा गए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वो गए, वहाँ पे स्टूडेंट्स से मिले। क्या कहा, इस हवाले से बात करेंगे। और वहाँ पे स्पेशली जो वुमेन एजुकेशन के हवाले से है, या कुछ और डिफ़िकल्टीज़ जो उनको आती हैं, उस हवाले से उनको आगाह किया गया। और उन्होंने फिर यकीन दहानी करवाई कि यूएसएड के ज़रिए वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लोकल्स को हेल्प आउट किया जाए। इसके ऊपर हिंदुस्तान में जो एम्बेसडर है मिस्टर एरिक, वो यूएस को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू दिल्ली में। तो उनसे सवाल किया गया कि जी वो क्यों गए एक डिस्प्यूटेड एरिया में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जी20 का भी हवाला दिया और भी बहुत सारी बातें की। और उन्होंने कहा कि कश्मीर और जो बाकी डिस्प्यूट्स हैं, ये बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इनको आपस में बैठकर इसको इस इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। खैर, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बात जो है वो है जी, क्योंकि सीपैक का जो रूट है उसमें गवादर प्लस गिलगित बाल्टिस्तान, ये दोनों की इंपॉर्टेंस जो है, एक स्टार्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को चीन के साथ, और दूसरा कनेक्ट कर रहा है, यानी गवादर कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वाया सी। तो दोनों की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है। दोनों जगहों का उन्होंने विजिट किया है। इसके जो सीपैक है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चीन के ऊपर इसका क्या, चीन पाकिस्तान जो रिलेशंस हैं उस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और सबसे बढ़कर बहुत अरसे के बाद यूएस के एम्बेसडर, अब तो खैर उनको भी काफी टाइम हो गया, लेकिन बहुत लंबा अरसा एम्बेसडर यूएस के यहाँ पे नहीं थे। बाकी जो स्टाफ मेंबर्स थे वो हुआ करते थे, लेकिन प्रॉपर एक एम्बेसडर की जो पोस्ट थी, जो सीट थी, वो खाली थी। खैर, रिचर्ड ओल्सन साहब के बाद मेरे ख्याल से एम्बेसडर काफ़ी लंबे अरसे तक अवेलेबल नहीं थे। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अब यूएस एम्बेसडर ने गवादर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे किए हैं। इसमें पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो क्या पाकिस्तान की पॉलिसी को हम शिफ्ट हुआ देख सकते हैं, या शिफ्ट हो रही है फ्रॉम बीजिंग टू वॉशिंगटन अगेन, या इसके पीछे कुछ और है? इस पे बात करेंगे। और तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी सपोर्ट होती है वो आप लोगों से आई होप सो एंड आई एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड ये भी कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कि आप लोग एप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। खैर, बात करेंगे इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इज़राइल और सऊदी अरेबिया का बताया था। अब आप कहेंगे कि यार इज़राइल और सऊदी अरेबिया का ज़िक्र कहाँ पे आ गया गिलगित बल्तिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम साहब के विज़िट के साथ। लेकिन इसका ताल्लुक किस तरह से है? इसका ताल्लुक इस तरह से है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को इस बात पे राज़ी कर चुका है कि वो इज़राइल के साथ नॉर्मल सी क्रिएट करे, नॉर्मल ताल्लुकात रखें, जिस तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ सऊदी अरेबिया ने रखे हुए हैं। फिर
اور وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ باقی دنیا کو راضی کرے گا کہ وہ، جس میں پاکستان ٹاپ لسٹ کے اوپر موجود ہے، کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارمل سی لائے اور پراپر ایک ریلیشنز جو ہے ہوتے ہیں وہ قائم کیے جائیں. اور یہ آن دا وال ہے، یہ چیز بالکل اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے نہیں جی یہ تو ویسے کہانیاں ہے، تو کون سا کل اس نے سعودی عربیہ نے ریکگنائز کرنے اسرائیل کو بالکل کر چکا ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کر چکا ہے اور پاکستان کرنے والا ہے. تو اس کانٹیسٹ میں جب دیکھا جاتا ہے تو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں کسی حد تک وہ نارملسی کی طرف آ رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں اس کے ارد گرد چل رہی ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے، آئی ایم ایف کے ذریعے سپورٹ کیا جائے، یو ایس ایڈ کے ذریعے سپورٹ کیا جائے، ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف ٹیکنالوجیز ایسی دی جائیں جس سے پاکستان کی سپورٹ ہو، امپاورمنٹ ہو. ویسے عوام کی امپاورمنٹ پاکستان کبھی چاہتا نہیں ہے، ویسے پاکستان کی ایلیٹس کبھی یہ نہیں چاہتی، لیکن خیر امریکہ اپنی جو ان کی پالیسی ہوگی اس کو فالو کرے گا. اب یہاں پر دا سیکنڈ تھنگ از چائنا. چائنا از گیٹنگ آؤٹ فرام اسلام آباد. کیسے؟ کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان چین کا تعلق صرف سی پیک کی وجہ سے ہے، لیکن پاکستان چین کا تعلق سی پیک کی وجہ سے بہت بڑا تھا، بہت بڑا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ پہلے بھی ہمارا نیبر بھی تھا، ہمارا دوست بھی تھا، لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے. دوسری چیز، اب بہت زیادہ ہم چین کی طرف سے سی پیک نہیں سنتے. تیسری چیز، کافی گلے شکوے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے. پھر سعودی عربیہ بھی کوشش ہے، مطلب پاکستان کی کوشش ہے، سعودی عربیہ کی نہیں، کہ وہ پاکستان میں کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دے. اب اگر یو ایس، سعودی عربیہ یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً، کیونکہ ہماری ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹلی کہ ہم ایٹ اے ٹائم دو پاورز کو مینج نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر پاتے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں، ہماری کیا ویکنیسز ہیں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے فرنٹ پہ، اکنامک انسٹیبلٹیز کے فرنٹ پہ، یہ ہماری وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ نہیں کر پاتے. اسی لیے پھر اگر واشنگٹن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو بیجنگ کے ساتھ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ریاض کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو تہران کے ساتھ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس وقت چین کچھ نہیں کہہ رہا، اور یہ چین کی پالیسی کوئی آج کی نہیں ہے. وہ زیادہ میڈیا میں آ کے بات کرنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. میرا ہارڈلی 2 دفعہ چائنیز ایمبیسڈر سے میری انٹریکشن رہی ہوگی ان کی ایمبیسی میں جا کے، اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا. نارملی وہ زیادہ جسے کہتے ہیں میڈیا سینٹرک چیزیں نہیں کرتے. ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے جو بیجنگ سے ہی چل رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر وہ لوگ چلتے ہیں. لیکن امریکہ کا، امریکن ایمبیسڈر کا اس طرح کی ایکٹیویٹیز انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ گوادر سے. وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا یہاں پہ ہم الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے، انرجی کی پرابلمز ہیں، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ڈرنکنگ واٹر کا ایشو ہے، اور بہت سارے مسائل، ایجوکیشن، ہاسپٹلس، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کریں گے. میں نے کہا تھا اس ویڈیو میں، اگر آپ کو یاد ہوئی، کچھ دن پرانی ویڈیو ہے، کوئی بہت لمبی پرانی ویڈیو نہیں ہے، ہفتہ 10 دن پرانی ہے. تو اب اس کے ساتھ یہ چیز ہو گئی ہے کہ وہاں سے اگر وہاں پہ امریکہ کی پریزنس ہوتی ہے تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ ویئر از چائنا. اب دوسرا انہوں نے جو سیکنڈ وزٹ کیا ہے ڈونلڈ بلوم صاحب نے، وہ گلگت بلتستان کا کیا ہے. اب گلگت بلتستان کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کو چین کے ساتھ. خنجراب پاس کے ذریعے ہم انٹر لنک ہے ان کے ساتھ، ہماری روڈ کنیکٹیویٹی ہے ان کے ساتھ. اب اگر وہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے، وہاں کی ایلیٹ سے وہ ملتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امریکن ایمبیسڈر جی گلگت بلتستان یا گوادر جا کے کوئی گناہ کر لیا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں وہ کام کرتے ہیں
اگر میں یہ کہوں آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈس کہ وہ جس سے چائنا کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو میرے خیال میں وہ پھر کام خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس وقت سی پیک کے حوالے سے ہم باتیں تو سن لیتے ہیں لیکن کوئی کلیئر پکچر ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آئی ہے تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا. بھائی کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسرائیل کی صحت پہ کون سا اثر پڑ جائے گا اور پاکستان ہاں یہ ایک چیز ہو جائے گی کہ یار ہم کم از کم ان کے کسی نہ کسی ٹیکنالوجیز ان کی کسی نہ کسی چیز سے فائدہ تو اٹھا سکیں گے. اگر ہماری نارمل سی ہندوستان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ یار ہمیں آج اگر جسے کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء جو وافر مقدار میں ہندوستان کے پاس اویلیبل ہے تو کم از کم واگا بارڈر کے ذریعے یار ان سے کہیں گے یار امرتسر میں دہلی میں کسی اور جگہ ہریانہ میں فون کریں گے وہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہوگی کہ بھائی ہمیں اتنا مال چاہیے آپ ہمیں دے دو, وہ ہمیں دے دیں گے آرام سکون سے. وہ چیز لاہور سے وہ خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان اور میرے خیال میں اٹاری کہہ رہا ہوں جو وہاں پہ سندھ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, جو ریلوے ٹریک بھی جہاں پر موجود ہے, اگر وہاں سے کراسنگ پوائنٹ ہو تو آپ کا سندھ اور بلوچستان بھی اس سے کور ہو جائے گا. بہت ساری چیزوں میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے, وہ انرجی کے حوالے سے ہو سکتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء ہو سکتی ہے, میڈیسنز ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہندوستان بنا رہا ہے. جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں جو ہم مطلب جسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سی کنٹری سے اتنے دور دور سے اتنے ڈالرز خرچ کر کے ہم منگواتے ہیں, تو اگر ہو سکتا ہے کہ لوکل کرنسیز میں ہمارے آپس میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے. اسی لیے سچویشن کچھ ایسی نظر آ رہی ہے اس وقت آن گراؤنڈ کہ چین ان چیزوں سے ان ایکٹیویٹیز سے خوش نہیں ہے, اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ اس وقت بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. اس سے میرے خیال ہر کوئی باخبر ہے. لیکن اگر وہ پاکستان میں, اور لاسٹ میں نے کہا جب ایمبیسڈر نہیں تھے تو ویسے ہی ہماری کافی سرد مہری تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, بٹ اب دوبارہ سے کچھ انرجی دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ امریکہ از ناٹ اے ٹرسٹ وردی فرینڈ, کسی کا بھی نہیں ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ہاں وہ اپنی یہ دیکھتے ہیں کہ اپرچونسٹ ہے, ہونا بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی دیکھتا ہے کہ کہاں سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کس چیز کے ذریعے ہم دوسرے کو وہاں سے آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے اور وہ یہ لوگ کرتے ہیں. ہاں ہم اس چیز سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی ڈیپینڈنسی ہمارے اوپر ہے, جو انفارچونیٹلی ہم نے ہمیشہ گاٹے کا سودا کیا ہے. 1979 ہو, 2001 ہو یا کچھ اور مواقع ہو, ہم نے ہمیشہ گاٹے کا سودا کیا ہے. کیونکہ میں نے یہاں تک وہ پڑھ رہا تھا, امریکن ایک رائٹر کی بک ہے, میں نام بھول رہا ہوں, اس نے لکھا ہے کہ بھائی پاکستانی بہت سارے جو ایلیٹ ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے, کہتے کہ ایک ویزے کے پیچھے بھی وہ بڑی بڑی چیزوں کی سودا بازی ہم سے کر لیتے ہیں, صرف ایک ویزے کے لیے. کیا ہمارے یا ہمارے بچوں کو امریکہ کا ویزا لگ جائے یا امریکہ کی سٹیزن شپ مل جائے, تو اس کے لیے بھی وہ بہت ساری چیزوں کی ملک انٹرسٹ کی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ہماری, اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے گھاٹے کے سودے کیے ہیں ہمیشہ سے. اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ کسی اور کا قصور ہے. ہم بارگیننگ کیا کرتے ہیں اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے کہ فخر یوسفزئی کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو مجھے اگر وہاں کا پاسپورٹ ملتا ہے, میں کہتا ہوں ابے یار اگر کوئی چیز قربان ہو گئی سو واٹ, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان عوام نے ویسے یہ سختی ہے, ان کو عادت ہے, یہ برداشت کر لیتے ہیں, یہ جی لیتے ہیں, سہ لیتے ہیں, کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے کی طرف نہیں بڑھتے. لیکن چائنا ابھی گوادر کے اوپر اور پلس ابھی گلگت بلتستان کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی فالو اپ سٹوری مجھے ہاتھ لگ جائے کہ وہ کیا اس کو مطلب کتنا کنسرن شو کیا انہوں نے اور کتنا تھریٹ فیل کر رہے ہیں اس چیز کو. یہ جیسے ہی بات میرے تک پہنچتی ہے تو یقیناً میں ٹائم نہیں لگاؤں گا اور یہ میں خبر آپ کی طرف پہنچاؤں گا. لیکن فی الحال سچویشن یہی ہے, اور
جو امریکہ کے دوسرے ایمبیسڈر ہیں، یعنی دوسرے ایمبیسڈر نہیں، جو نیو دہلی میں ایمبیسڈر ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ گئے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کا بائیلیٹرل ایشو ہے، وہاں کے ایمبیسڈر گئے ہیں، وہاں کے امریکہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں، وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں۔ تو ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا، ایرک صاحب سے، کہ بھائی کیوں گئے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ایریا میں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ جی G20 بھی تو ہوا تھا اور ہمارے لوگ وہاں پہ گئے تھے، اور آپ کا انٹرنل میٹر ہے، آپ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ تو خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ اس سے مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن سی پیک کے حوالے سے جو میرے کچھ پوائنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، کہ چائنا کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ سلو اینڈ اسٹڈی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کر رہا ہے۔ کیا رسپانس آتا ہے، جو بھی آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔